नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना ये कमज़ोर कर देता है जवानों को। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे इशा होती है और 6 बजे के बाद ही अमूमन सब जगहों पर फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज़्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद तो ज़रा सहरी में उठो। बंदा हो जवान और उठ के पढ़े तहज्जुद, तो मज़ा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मज़ा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज़ देके कहा, ये हमारी तालीम के लिए फरमाया, उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली राती रहमत रब्दी करे बुलंद आवाज़ा, ओ बख्शिश मंगन वाले करन खुलाजे दरवाज़ा। सुला। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मज़ा आएगा सुन। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने के बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकतें पढ़ लें तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज़ कर दे। बोझ भी हल्का होगा, दिल का राज भी रखा जाएगा और कम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों, या निकाह करो या रोज़े रखो। ये बड़े आसान दिन है रोज़े रखने के लिए। रखें जी, आप लोग बैठ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत दे। आप भी बैठ जाएं, अल्लाह ताला सबको बरकत अता करे। ये हुजूर के नाम की महफ़िल है ना, इसका अदब बहुत ज़्यादा है। इसमें आप इस तरह खेलेंगे मोबाइलों के साथ तो ये वैसे ही अदब के ख़िलाफ़। अल्लाह से 2-4 दोस्त बना लें, बाकियों को दे दें, काफ़ी हो गया। लेकिन ये इस पर मसरूफ़ ना हुआ आप भाइयों। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वदाई इलल्लाह, हमने आपको दाई इलल्लाह बनाया है, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अक़ायद और नज़रिया हमें अता किए, अक़ीदा तौहीद और रिसालत की सूरत में, वक़ायद इतने जानदार और इतने मज़बूत हैं कि वो बंदा मोमिन को ताकतवर कर देते हैं। आप देखिए, अरब के लोग मुख्तलिफ़ किस्म की औहाम परस्तियों का शिकार थे। उनका ये ख्याल था कि जब हज करके वो आए हैं तो वो घरों के दरवाज़ों से दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि छतों से कूद कर आते। और कुरान मजीद फरमाता है कि इसको नेकी जानते हो। फिर वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते तो माज़ल्लाह कपड़े उतार के करते। औहाम परस्तिश में एक दरिया था, एक औरत को ज़िबाह करके डालेंगे तो फिर दरिया चले। मुख्तलिफ़ औहाम लोगों ने पाल लिए थे। आज भी मुसलमानों के अंदर ढेर सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो ज़ौफ़े तक़ादीना है। इसकी को ज़रा कम कर दें भाई। आप देखिए, लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते हैं। तावीज़, धागा, काला जादू, नीला जादू। जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज़ दे दी थी। अजीब किस्म की अहम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाई इलल्लाह हैं। सरकार ने लोगों के नज़रियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फजलात, रूहानियात ताकत होते थे। मजबूत फ़िक्र, मजबूत अक़ीदे, शुक्र का, क़नाअत का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाल्लाह खाल खाल रह गए। और फिर ये कि बैठ गए तावीज़ धागे देने वाले जागों के तसर्रुफाती, उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फ़िक्र, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफ़ा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिलके तेरा भला करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक रब न चाहे। और फरमाया, सारी दुनियादार मिलके तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब न छोड़ दे। बेटा, आप जब तक अल्लाह न चाहे तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवाना इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है। 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं। न असलहा पूरा है, न घोड़े पूरे हैं, न खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा, वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा, फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पे बांध के मक्के ले जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा, सरदार, अगली बात भी सुनना है। तो 313, लेकिन जान हथेली पर रख के आए हैं। जिसके खेमे के पास से गुजरे हैं, शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ लबलबा और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेकर सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का
نام لے کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کریں، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، لیکن دنیا دار کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے۔ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تک ادو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کر حضور کی بارگاہ عالی مرتبہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، کچھ دیجیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے اور ملتا نہیں۔ کونین کو کیا کیا، تیرے در سے بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پر نہیں ہے۔ اور یہ فضل برے رحمت اللہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے واہ کیا جود کرم ہے شہ برترا۔ اور یہ ذرا دیکھیے، شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا کرم ہے شہ برترا، نہیں سنتا ہی نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے۔ کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں کون مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، حضور تو دیتے۔ پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے، کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو، کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ۔ وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے، وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلہڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے وہ کلہاڑی دیکھو، اس کلہاڑی میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی، حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رزق اس نابینا لومڑے کے لیے کرے گا میرے لیے بھی کرے گا، لہٰذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لوم۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لوم بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ کیا بات؟ امت کے جوان فائل لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے ایمبیزیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک میں سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہا کہ ابھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستوں سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں ایک پہ برا ہے، میرے بھائیوں ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا۔ جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹ بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی۔ یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو کئی دفعہ وہ شعر شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا تھا، خوددار بڑی تکلیف اٹھائی، آپ نے پیسے؟ تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے آپ کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا۔ اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لاوارث ہوں کیا تیرے سے مانگتا پھروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب بے راہی، بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی۔ اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی۔ لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے،
کرم کی برخا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادت غریبوں کے بچوں نے کی ہے، جنہوں نے آدھی قیمت پر کتابیں لے کر پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی۔ یہ کمزور نہ پڑو۔ نبی پاک دائی اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا مزدوری کر۔ وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور، پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، ایک بستر تھا، سارے گھر کے بستر۔ او نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا ہے۔ ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے۔ بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے۔ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے۔ اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے۔ سنگیو، ویسے بھروسہ اللہ رسول پر بھروسہ، ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داری امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، دنیا داری بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن کے دن تھے گزرتا سے، پرستا الیکشن جو گزرا ہے تمہارا۔ میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک MNA کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا، یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا۔ میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا۔ میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے۔ کہا پیر صاحب جھوٹ پایا مارتا ہے، سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ تو میں کہا یار پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ پایا مارتا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹ نہیں ہے، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا۔ ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ او بھائی، جب پکے ووٹر سپورٹر کو امید نہیں ہے تو آپ کن سے امید لگائے بیٹھیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امید اللہ رسول سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پر بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی، و جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انگزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں، مومن اور ڈپریشن، مومن اور انگزائٹی، مومن اور ٹینشن۔ او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے۔ آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نا تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی؟ کہنے لگے سانس نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے۔ تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا؟ آپ نے تو سبحان اللہ کہا۔ وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی اماں صاحب ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہیں تو بچے کو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانب کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار اللہ آپ کو خوش، ماشاءاللہ، سنیں جی سنیں۔ میں نے کہا اگر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مرنے کے بعد میں نے باغ میں جانا ہے، 1 منٹ کے لیے سوچو نا یار، یعنی ادھر قبر بند ہوئی تو نیچے باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب